बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। इस वक्त की पाकिस्तान की दाखिली सियासत भी काफ़ी गर्मा गर्म हुई है और काफ़ी उसमें तेज़ी आई हुई है, लेकिन दूसरी जानिब जो इम्पॉर्टेंट ख़बर हमारे नज़दीक है उसके बारे में भी आपको अपडेट भी करना है, आगाह भी रखना है, और इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान और अगले 24 घंटों में क्या होना है। और इसराइल के लिए एक नई मुसीबत खड़ी की जा रही है, और वो नई मुसीबत खड़ी कर रही है, बल्कि नई मुसीबत नहीं, नई जंग। चीन जो है वो भरपूर तरीके से पूरी कुव्वत के साथ आ रहा है इसराइल के ख़िलाफ़ भी और अमेरिका के ख़िलाफ़ भी, और उसने इसराइल के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे यहूदियों के ख़िलाफ़ ऐसी जंग शुरू कर दी है कि जिससे इसराइल बिलबिला उठा है। न सिर्फ बिलबिला उठा है बल्कि उसने चीनी टेलीविज़न की नशरियात जो हैं इसराइल में वो जैम करना शुरू कर दी हैं। ये आपको मैं एक ख़बर दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हो रही हैं जो कि इस वक्त मगरबी ज़राए अबलाग भी रिपोर्ट नहीं कर रहे, वो भी यकतरफ़ा स्टोरी चला रहे हैं। और सबसे पहले मैं तरतीब से आपको बताता हूँ। एक तो यह है कि फ़ौरी तौर पे जंग बंदी की कोई उम्मीद नहीं है, और मुसलसल हमले भी हो रहे हैं, और न सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि इसराइल की जो फ़िज़ाई हमले भी हो रहे हैं, ज़मीनी भी हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जो लेटेस्ट है तकरीबन जी कोई 90 बच्चे अब तक अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। इस जंग की नज़र हो चुके हैं 90 बच्चे, और ख़वातीन और फ़लस्तीनियों की तादाद भी बढ़ गई है जो शुहदा की फ़हरिस्त में शामिल हो गए हैं। ये बात ज़हन में रखिए। और ये तकरीबन 300 के करीब हो चुकी है। और सारे जो जुल्म और सितम को रोकने के लिए एक और काम भी किया जा रहा है, और वो है कि अब सोशल मीडिया को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और गूगल ने भी अपना हिस्सा डाला है। और अब वो फ़लस्तीन का ये जो तबाहशुदा जो है सूरत हाल, खंडरात, उनको अब वो तस्वीरें नहीं दिखा रहा बल्कि धुंधली तस्वीरें दिखा रहा है। वो सारी ग्राउंड जो है ज़मीन धुंधला सी गई है। ये चीज़ है ताकि अवामी सतह पे एक उसकी जो बर्बरियत है वो सामने ना आए। जो पहली बात, कुछ अच्छी खबरें, पहले ज़रा अच्छी खबरें लेते हैं। और ये जो है जुल्म सितम तो हो ही रहा है, लेकिन जुल्म और सितम के बावजूद क्या हमास के और फ़लस्तीन के हौसले जो हैं वो दम तोड़ गए हैं? क्या जवाबी तौर पे जो हमले हो रहे हैं उसमें इसराइल का ताज़ा तरीन क्या नुकसान हो रहा है? और क्या अब तक इसराइल को बहुत बड़ी कोई फ़ौजी कामयाबी हासिल हुई है? यानी उसने हमास के कमांडर्स या जो जंगजू हैं जो भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं, उनके कमांडर हैं, क्या उनको भी वो मारने में कामयाब हुआ? ऐसा नहीं है, बल्कि अब तक जो अहम तरीन उनके कमांडर हैं जी, वो न सिर्फ महफूज हैं बल्कि वो हमले भी कर रहे हैं। और उन हमलों के नतीजे में इसराइल पे क्या गुज़र रही है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि तिजारती नुकसान, मुआशी नुकसान भी शुरू हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। नंबर 1 तो जी सऊदी अरब का ज़रा थोड़ा सा मूड तब्दील हुआ है, और सऊदी अरब भी अब जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, और उनके अज़ाइम, मैंने पिछले बताया था ना, ये अब ग्रेटर इसराइल की तरफ सबको बेवकूफ़ बनाओ, उल्लू बनाओ और राम करो, कहीं धौंस और धांधली, और कहीं दबाव, कहीं प्रेशर, कहीं धमकियाँ, ये सब कुछ करके। लेकिन अब अरब कंट्रीज़ को भी, अरब लीग को भी समझ आ रही है कि ये मामला इतना सादा नहीं है, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे बढ़ने की सूरत में ये तपश जो है वो सिर्फ फ़लस्तीन तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि जो करीबी ममालिक हैं और फिर वो ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसमें बरतानिया और अमेरिका खुलकर मौजूद हैं, तो ये उस तरफ भी जा सकता है। और फिर ये अरब हुकूमतें भी कमज़ोर होंगी, क्योंकि जब ये प्लान हो कि हमने तो जी अपनी ज़मीन वापस लेनी है, तो फिर आपको मालूम है कि क्या हो सकता है। तो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अपना मूड तब्दील किया और दो हाथ आगे गए। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है
یہ الارمنگ سے کچھ زیادہ ہو چکی ہے، اور اب اگر اس کو نہ روکا گیا تو پھر یہ لڑائی خطے سے باہر فلسطین اور اسرائیل سے نکل کے یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی یہ جنگ جو ہے۔ لہٰذا اب ضرورت ہے ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے کی، اور سنجیدگی کے ساتھ مطلوبہ ہدف جو ہے وہ حاصل کیا جائے، اور امن، یہ جو بات چیت ہے اور اس جنگ بندی اور اسرائیل کو کنٹرول کرنے کے لیے پریکٹیکلی اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور اس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہونا چاہیے، اور اس سے کم پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ اس وقت ہوئی ہے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے جناب، اور اس میں وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی، ترکی کے وزیر خارجہ، فلسطین کے وزیر خارجہ، ٹیونس کے وزیر خارجہ اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ، یہ ہم کیا کہنا چاہیے بیک زبان وہاں پہ بولیں گے، اور ایک ہی جہاز پہ یہ پہنچے ہیں امریکہ۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ، اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، سعودی وزیر خارجہ نے کہا جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس سے انتہا پسندی بھی بڑھے گی، عسکریت پسندی بھی بڑھے گی، جنگجو لوگ بھی زیادہ ہوں گے، اور اس سے دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ ایک، اس کے بعد پھر یورپی یونین کے یورپی وزرائے خارجہ نے بھی اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بیلجیم کے شہر برسلز میں خطاب کرتے ہوئے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے چیف جوزف بورل نے پہلی دفعہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کھل کر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل پہ مکمل طور پہ دباؤ ڈالا ہے۔ اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کے نتیجے میں انہوں نے کہا 220 فلسطینی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جن میں 63 معصوم بچے بھی ہیں۔ فضائی حملوں میں 450 عمارتیں کھنڈر بن چکی ہیں۔ 52,000 فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں اب تک، 52,000 فلسطینی۔ تو لہٰذا جو نیتن یاہو ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک اور مطالبہ کیا ہے، انہوں نے نہ صرف مطالبہ کیا ہے بلکہ اپنی رپورٹ میں اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دے دیا ہے، اور عالمی فوجداری عدالت سے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی بربریت کے خلاف مقدمہ کیا جائے اور تحقیقات کر کے ان کے خلاف کارروائی شروع کی جائے۔ نہ صرف رہائشی علاقوں کو بلکہ شیلٹر ہومز کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ آہستہ آہستہ اب چیزیں جو ہیں وہ نکلتی جا رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چین نے جو کارروائی ڈالی ہے وہ پیچھے پس پردہ جو وہ باریک کارروائیاں کر رہے ہیں چین امریکہ اور اسرائیل دونوں کے دشمنی میں وہ کر رہے ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ اثرات ہو رہے ہیں، کیونکہ یورپی یونین جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ یورپین کنٹریز اور چند ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کے خلاف ہیں، اور باقی جو ہیں وہ فلسطین کے خلاف ہیں، لیکن جو موسٹلی ہیں وہ اب کھل کر اسرائیل کی حمایت نہیں کر رہے، اور اسی لیے چین کی یورپی یونین کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں۔ اسی طریقے سے چین مسلسل نشانہ بنا رہا ہے امریکہ کو، اور پوری دنیا کے سامنے ایک کیا کہنا چاہیے اب میڈیا جنگ شروع ہو چکی ہے، اور چائنا اپنے سرکاری ٹیلی ویژن چینلز پہ امریکہ کو بھی بے نقاب کر رہا ہے اور اسرائیل کو بھی بے نقاب کر رہا ہے، اور نہ صرف بے نقاب کر رہا ہے بلکہ مکمل طور پہ ڈاکومنٹریز کے ساتھ، تصاویر کے ساتھ پوری کے پورا ایک پروپیگنڈا کمپین اس نے لانچ کر دی ہے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف، اور خاص طور پہ اسرائیل اور یہودیوں کو وہ بے نقاب کر رہا ہے چائنا، جس کے بہت زیادہ مثبت اثرات جو ہیں، مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کا جو لیٹسٹ ہے وہ بدستور اسی موڈ میں ہے، کیونکہ ابھی تک اس کے جو ماسٹرز ہیں امریکہ، انہوں نے ابھی تک اس کو کچھ نہیں کہا، اس لیے یہ کام چل رہا ہے۔ چائنا نے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چائنا نے کیا کام شروع کیا اسرائیل کا۔ اسرائیل نے چینی
سرکاری ٹیلی ویژن کی نشریات جیم کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب چائنا کیا کر رہا ہے اپنے ٹیلی ویژن پہ، وہ CGTN ان کا ٹیلی ویژن ہے، باقاعدہ طور پہ اس نے ایک کمپین لانچ کر دی ہے، اور وہ ہے یہود دشمنی۔ یہود دشمنی کا الزام اس وقت لگا رہا ہے اسرائیل، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہودیوں کی جو سارا ظلم و بربریت ہے وہ دکھا رہا ہے، اور یہودیت کے انسانیت سوز مظالم جو ہے اس نے دکھانا شروع کر دیے ہیں۔ اور بیجنگ نے باقاعدہ طور پہ یہ ایز پالیسی انہوں نے کہا ہے، اور بیجنگ میں جی اسرائیلی سفارت خانے کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پہ الزام عائد کیا گیا۔ سفارتی جنگ شروع ہو گئی ہے، چین نے براہ راست ٹکر لے لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل میں امریکہ بار بار ویٹو کر رہا ہے، نہ امریکہ اپنی قرارداد منظور کروا سکا، اور نہ ہی اسرائیل کے جو مخالف قرارداد ہے اس کو وہ ویٹو کر دیتا ہے۔ تو یہ لڑائی اس طریقے سے پھیل رہی ہے، اور چین کا جو سرکاری ٹیلی ویژن ہے CGTN، یہ انگلش چینل ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ اب ایسے پروگرام نشر ہو رہے ہیں جس میں واضح طور پہ چین کے اسرائیل کے جو مظالم ہیں اور یہودیوں کے کاروائیاں پوری دنیا میں وہ ایک ایک کر کے بیان کی جا رہی ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جو یہودیت کی نظریات ہیں، یہودی سازشیں ہیں دنیا بھر کے لیے، ان کو وہ اجاگر کر رہے ہیں، اور ان کے اجاگر کرنے سے ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کام بھی یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ان یہودیوں کے پیچھے امریکہ ہے، اور جتنی بھی بدامنی اس وقت دنیا میں پھیل رہی ہے یہ دو ملکوں کی وجہ سے ہے۔ امن دشمن ان کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جتنی بھی خون ریزی ہے اس میں اسرائیل و امریکہ کس کس طریقے سے انوالو ہیں، یہ ساری چیزیں وہ دکھائی جا رہی ہیں۔ پھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ کون کون سے عسکریت کے گروپ ہیں، جنگجو گروپ، اور ان کو کس طریقے سے مالی مدد کی جا رہی ہے، جیسے ہتھیار دیے جا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ بے نقاب کر رہا ہے۔ اور اسرائیلی سفارت خانے کافی جی متحرک ہوئے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف چین سے براہ راست احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے بلکہ ایک اور کام بھی کر رہا ہے۔ یہ چین جو ہے وہ ایسی ویڈیوز دکھا رہا ہے جس میں نسل پرستی کو اجاگر کیا جا رہا ہے یہودیوں کی طرف سے، اور باقی عیسائیت کے خلاف اس کے کیا پلان ہیں، مسلمانوں کے خلاف کیا پلان ہے، اور دیگر مذہب کے خلاف کیا پلان ہے، یہ چین نے باقاعدہ طور پہ اس کے سرکاری ٹی وی نے ایک کمپین لانچ کر دی ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پبلک میں بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور پبلک سے پھر گورنمنٹ کے پریشر۔ یہ تھوڑی سی لمبی جنگ ہے، ایک طویل دورانیے کی، لیکن چائنا نے یہ کام شروع کر دیا ہے تاکہ پبلک اوپینین کو کنورٹ کیا جائے اور پبلک پریشر ڈیولپ کیا جائے، اور یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اب یہ ہوا ہے کہ چینی ٹی وی جو ہیں ان کی نشریات غائب کر دی گئی ہیں۔ فی الحال ایک اور بات بھی کہ ایک ترکی کے صدر ہیں جی طیب اردوان، وہ آ گئے ہیں کھل کے، اور انہوں نے بھی اب ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے یہودیوں کو، یہودیت کو، اور اس کی جو پوری دنیا کے لیے اس کی پلاننگ ہے اس کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس پہ بھی جو امریکہ اب اس پہ آیا ہے، اور اس نے طیب اردوان کو وارننگ دینا شروع کر دی ہے۔ پھر ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مطالبہ کیا جنگی جرائم کے تحت کارروائی کرنے کا، اور دوسرا قطری ہلال احمر کا جو دفتر ہے، ہیڈ کوارٹر، اس کو نشانہ بنایا گیا تھا غزہ میں۔ تو اب قطر نے بھی باقاعدہ طور پہ، قطر کے وزارت خارجہ نے مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ سے بھی اور بین الاقوامی جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے بھی، کہ انہوں نے نہ صرف میڈیا بلکہ فلاحی اداروں کو بھی اور میڈیا کو بھی نشانہ بنایا، لہٰذا ان کے خلاف بین الاقوامی قانون کے تحت عالمی اقدار کی خلاف ورزی پر اسرائیل کے خلاف مقدمات چلائے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ نہ صرف یہ بلکہ جو
صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم ہے وہ بھی رجوع کر رہی ہے عالمی عدالت انصاف سے اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے کہ اسرائیل نے جو میڈیا ہاؤسز تباہ کیے ہیں ہیڈ کوارٹر، ان کو بھی اس جرم میں بھی اسرائیل کو پکڑا جائے۔ پھر اگلی بات جو ہے، جھڑپیں ہو رہی ہیں اور حماس اور جنگجو گروپ جو ہیں وہ بدستور اسرائیل کے ساتھ نبرد آزما ہیں، اور 4 صحافی بھی جی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، 4 فلسطینی صحافی وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں فضائی حملوں میں۔ لیکن جو ایک اور خبر کامیابی کہہ لیں، بلکہ کامیابی پہلے میں بعد میں کرتا ہوں، ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ لبنان کے وزیر خارجہ کھل کے میدان میں آئے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خلیجی اور عرب لیگ کو، خلیجی ممالک اور عرب لیگ کو، عرب ممالک کو، ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کے حکمرانوں کے چہروں کو اور ان کی پالیسیوں کو بے نقاب کیا لبنان کے وزیر خارجہ نے، جس پہ تمام کے تمام یہ ملک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مطالبہ کیا، جس کی بنیاد پہ لبنانی وزیر خارجہ احتجاجاً مستعفی ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ کہہ رہا ہوں گلف کنٹریز کے خلاف آواز اٹھائی تھی، فلسطین کے حق میں آواز نہ اٹھانے پر، اور اس میں سعودی عرب ہے، اس میں متحدہ عرب امارات ہیں، کویت ہے، بحرین ہے، اور انہوں نے پھر لبنان کے سفیروں کو بلایا اپنے اپنے ملک میں اور احتجاج ریکارڈ کروایا اور دھمکی بھی دی، جس کے نتیجے میں لبنان کے وزیر خارجہ مستعفی ہو گئے۔ تو لہٰذا آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور اگر یہ کچھ عرصہ اور چلیں تو اسرائیل کے رکن پارلیمنٹ نے بھی میزائل برسانے پر اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دے دیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن نے اپنے ہی حکومت کو، اپنے ہی ملک کو مرتکب قرار دیا جنگی جرم کا، جنگی جرائم کا، یعنی جو بات قطر کر رہا ہے، جو بات ایمنسٹی انٹرنیشنل کر رہی ہے، وہی بات اسرائیلی رکن پارلیمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب اس میں اب تک کی جی خونریز لڑائی میں کیا حاصل ہوا؟ بڑے بریگیڈیئر جو ہیں، بڑے کمانڈر، وہ ابھی تک باقاعدہ حیات ہیں، اور باوجود کوشش کے، باوجود جدید ٹیکنالوجی کے، باوجود جاسوسی کے، وہ کمانڈر ابھی تک اسرائیل کے ہاتھ نہیں لگے، اسرائیلی فضائیہ کے ہاتھ نہیں لگے، اسرائیل کی ٹینکوں کے ہاتھ نہیں لگے، اور ان میں سے ایک نام لیا جا رہا ہے جو القسام بریگیڈ کے سربراہ ہیں محمد الزیف، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جہاں سے ابھی بھی یہ بتا دوں کہ ہٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کو، اور نہ صرف اسرائیل کو ہٹ کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی تنصیبات کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور یہی جو فلسطین کے جنگجو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اب تک کوئی 3500 راکٹ جو ہیں وہ لانچ کیے جا چکے ہیں، فائر کیے جا چکے ہیں، اور جو لیٹسٹ ہے جو اسرائیل کو ٹیکہ لگا ہے، جس کی وجہ سے یہ 25 سال سے یہ جو کمانڈر ہیں الزیف، محمد الزیف، یہ کوئی 25 سال سے لڑ رہے ہیں جی، اور جو ان کی تازہ ترین ان کے جو ملٹری ونگ ہے، ان کی کامیابیوں کی وجہ سے کوئی 3500 راکٹ فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں 10 اسرائیلی ہلاک ہوئے، جن میں فوجی بھی شامل ہیں، اور اگلی بات یہ ہے کہ اس ساری کارروائی کے نتیجے میں جو تنصیبات اور پورٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پہلی بار جو مال بردار جہاز آ رہے ہیں، انہوں نے اسرائیل جانے کی صورت میں ایک بڑا تجارتی اور شپنگ نقصان ہوا ہے اسرائیل کو، اور پہلی بار یہ ہوا ہے کہ جنگی رسک پریمیم لگا دیا ہے، وہ اب اسرائیل سے وصول کرتے ہیں کہ ہم اس شرط پہ مال بردار جہاز لنگر انداز ہوں گے کہ ہمیں اگر نقصان پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ ہمیں جنگی رسک پریمیم
دیں گے، اور وہ ہے 50,000 سے $1.5 लाख اضافی دیا جائے گا فی جہاز، اور 7 دن سے زائد اگر اسرائیلی پورٹ پر ان کو رہنا پڑا تو جہاز پر لدے سامان پر مزید جنگی رسک پریمیم جو ہے وہ مزید اضافہ ہوگا۔ اس سے بہت سارے پہلے تو میں نے کہا تھا کہ ایئرپورٹس بند ہوئے ہیں، اب اسرائیل میں جو پورٹس ہیں ان کی بندرگاہیں وہ بھی متاثر ہو گئی ہیں، اور وہاں پہ بھی سامان جہاز لنگر انداز ہونا بند ہو گئے ہیں، بلکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کی صورت میں، جنگ کے دنوں میں جب تک یہ بدامنی ہے اس کے لیے ہمیں اضافی معاوضہ دیا جائے، تاکہ اگر ہمیں نقصان پہنچتا ہے تو اس پورے مال بردار جہاز میں جو کچھ لدا ہوگا اس کی قیمت پلس انشورنس وہ دینی پڑے گی اسرائیلی حکومت کو۔ تو یہ کچھ مصیبتیں ان پر آن پڑی ہیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ معاملہ یک طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے، کارروائیاں ہو رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مظلوموں کی اللہ تعالیٰ مدد کریں، اور ہمارے مسلم حکمرانوں کو بڑے بڑے فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔